अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसे जैसे जून का महीना करीब आता है तो गर्मी की शिद्दत के साथ साथ बजट की भी फिक्र होने लगती है। खसूसन नए टैक्सेस क्या क्या होंगे, क्या क्या चीज़ों की कीमतें जो हैं बढ़ेंगी और क्या क्या अशिया अगर हो सके तो उनकी कीमतें कम होंगी या क्या रिलीफ मिलेगा आवाम को। आमतौर पे ये बजट जो है किसी भी साल की तरह गुजर जाता है और मुख्तलिफ फील्ड्स आप कह लें या मुख्तलिफ एरियाज जो हैं उसकी कीमतों के ऊपर तयन होता है कि जिसमें बिजली की खास तौर पे कीमत का एक बहुत बड़ा अमल दखल होता था पहले ज़माने में। अब चूंकि हर 15 दिन बाद ये कीमत ऊपर नीचे होती रहती है, इसीलिए आप अभी लेटेस्ट प्राइस जो भी चल रहा है उसके हिसाब से आपको बिजली की कीमत जो है पड़ रही है। लेकिन ये बजट खास तौर पे 2024 वाला बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस बजट के साथ काफी कयास आराइयां और खबरें गर्दिश कर रही हैं सोलर इंडस्ट्री के बारे में। सबसे बड़ी खबर जो कि पिछले काफी महीना हो चुका है चल रही है वो ये है कि नेट मीटरिंग का तसलसल क्या बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा। क्या ग्रॉस मीटरिंग टेक ओवर कर लेगी कम्प्लीटली? क्या सोलर के सार्फिन के ऊपर इजाफी टैक्स लगा दिया जाएगा? क्या सोलर के इस्तेमाल जो है उसको रोकने के लिए या उसको फरोग देने के लिए कोई ऐसे इकदामात किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे, क्योंकि खबरें इतनी मुख्तलिफ आ रही हैं कि एक स्टेज के ऊपर हमें लगता है कि सोलर जो है उसमें बेहतरी लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन साथ ही एक और खबर ऐसी आ जाती है जिससे लगता है कि आम सारिफ जिसके पास शायद बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है या बहुत बड़ा सेटअप नहीं है, उसको ये काफी मामला जो है झेलने पड़ेंगे बजट की बात। आज की ही बात है, हम लोग अभी देख रहे थे कुछ खबर वगैरह तो अचानक से खबर आई कि वजीर आजम ने नेट मीटरिंग खत्म करने की हिदायत कर दी है। दो नर्खनामे जो कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के हैं उसका ऐलान कर दिया गया है, और मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो है पार्टनरशिप में सोलर प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं। साथ एक और खबर भी आ गई कि हम लोग जो है चाइना के इश्तराक के साथ पंजाब के अंदर सोलर पैनल बनाने के लिए इंडस्ट्री जो है लगा रहे हैं। अब ये इतनी मुतज़ाद खबरें हैं कि जिसमें आम सारिफ जो है वो बिल्कुल परेशान होना उसका जायज़ बनता है, और एक फिक्र लाहक होती है कि क्या उसकी इन्वेस्टमेंट जो है जो सोलर पे कर चुका है क्या वो सिक्योर है या नहीं है। अब ऐसी सूरत के अंदर जो है हमेशा कुछ बातों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। खास तौर पे सबसे पहली बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है कि किसी भी खबर की तस्दीक जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे ही अभी मैंने आज वाली खबर का आपको ऐलान बताया तो हमारे जो मिनिस्टर हैं अवैस लगारी साहब, उनकी तरफ से तरदीद फौरन एक्स के ऊपर आ चुकी थी कि इस तरह की कोई खबर नहीं है, और उनकी तरफ से पहले भी काफ़ी इस तरह तरदीद आ चुकी हैं, और माशाल्लाह ही इज़ वेरी एक्टिव रिस्पॉन्ड करने में इन सारी खबरों को, और उनको हकीकत को बयान करने में काफ़ी डिटेल से उनकी काफ़ी प्रोग्राम्स भी आ चुके हैं जिसमें उन्होंने काफ़ी डिटेल कॉन्टेक्स्ट शेयर किया है कि हुकूमत किन चीज़ों के ऊपर जो है गौर व फिक्र कर रही है, किन चीज़ों के ऊपर जो है कंसिडरेशंस हो रही हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक और बात सामने आई थी कि जी बहुत सारे ऐसे सारिफिन जो हैं जिनका इस्तेमाल अभी नेट मीटरिंग का ऑलरेडी हो चुका है, शायद उनको चेंज ना किया जाए, वो उसी तरह चलते रहें। और उस जुमरे में एक बात ये जो सामने आई है वो ये है कि जब भी ग्रीन मीटर आपको एज अ यूजर पावर कंपनी इशू करती है तो वो आपको एक लाइसेंस के तौर पे या एक एग्रीमेंट के तौर पे वो ग्रीन मीटर इशू करती है, जो कि आमतौर पे 5 साल का एग्रीमेंट होता है और 7 साल तक भी शायद एक्सटेंड हो सकता है। ये एग्रीमेंट होता है कि हम ग्रीन मीटर बाय डायरेक्शनल आपको दे रहे हैं ताकि आप सोलर की मद के अंदर जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उसको बाकायदगी से इस्तेमाल करें, और उस मद के बाद जब भी ये टाइम पूरा होता है तो आप जो है उसका लाइसेंस रिन्यू करते हैं। बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि शायद ग्रीन मीटर लग चुके हैं उसके अंदर ये ग्रॉस मीटरिंग की तरफ चीज़ों को शायद ना ले जाया जाए, जिसकी वजह से बयान सामने आ चुका था कि ग्रॉस मीटरिंग की कंसिडरेशन अभी भी रिसर्च फेजेस के अंदर है, और कुछ भी अगर ऐसी बात हुई तो उसको पहले देखा जाएगा कि किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और जितने भी सारे अभी नेट मीटरिंग इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ऊपर शायद इस चीज़ का असर ना आए।
لیکن جو لوگ ٹیکنیکل نالج اس چیز کا رکھتے ہیں یا اس چیز سے واقف ہیں گرین میٹر کی ورکنگ سے، ان کے خیال میں ایک آپ کہہ لیں اختلافی نوٹ جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ گراس میٹرنگ کے لیے شاید 2 میٹر کی ضرورت پڑے بھی نہ۔ ایک جو گرین میٹر آپ کا لگا ہوا ہے، کیونکہ اس میں امپورٹ اور ایکسپورٹ دونوں مختلف ریڈنگز ہوتی ہیں جس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، تو شاید اسی ریڈنگ کے مختلف ریڈنگز کے تھرو ان چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکے اور ان چیزوں کو گراس میٹرنگ کی طرف لے کے جا سکے، اور اس میں شاید جو موجودہ صارف ہیں ان کو بھی شاید گراس میٹرنگ کی طرف شفٹ کر دیا جائے۔ خیر، چونکہ ابھی بھی گراس میٹرنگ اور اس سے جڑے ہوئے دیگر معاملات ابھی بھی جو ہے ریسرچ فیز کے اندر ہیں، تو ابھی بھی کچھ کہنا مشکل ہے کہ کیا حکومت حتمی فیصلہ کر چکی ہے کہ اس طرف جایا جائے یا نہ جایا جائے۔ ایک اور جو دیکھیں چیز ہو سکتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ کی ریٹرن آف انویسٹمنٹ، جو کہ ہم نے اپنے پچھلے ویڈیو میں بھی بریف کیا تھا، کہ دونوں صورتوں میں نیٹ میٹرنگ اور گراس میٹرنگ کی صورت میں آپ کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ کے اوپر کبھی بھی امپیکٹ نہیں آتا، کیونکہ ایک پروسیس ایسا ہے کہ جس میں ریٹرن آن انویسٹمنٹ بہت جلدی ہو رہی ہے، اور آج کل حکومتی اداروں کی طرف سے بھی یہی فکر لاحق ہو رہی ہے کہ اس جلدی کی چیز کو کیسے ذرا سا سلو ڈاؤن یا ریگولائز کیا جائے۔ دوسری صورت یا کہ گراس میٹرنگ کی صورت کے اندر یہ والی چیز تھوڑا سا سلو ریٹرن آپ کے پاس آئے گا، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ریٹرن آف انویسٹمنٹ ہمیشہ آپ کے پاس آئے گا۔ خیر، یہ والی ایک خبر تو ابھی تک چلتی رہے گی جب تک کہ فائنل کوئی ورڈکٹ آ نہیں جاتا، کیونکہ کافی ساری کیا سرائیاں، خبریں، تردید اس معاملے میں چل رہی ہے، تو ہم سب کو انتظار کرنا ہوگا حکومت کے حتمی فیصلے کے بارے میں، اور جیسے ہی کوئی حتمی فیصلہ ہوتا ہے اس کے تناظر میں اس کے کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں، اس کے اوپر ہم لوگ ڈیفینیٹلی روشنی ڈالیں گے، اور مزید بھی اس میں آپ لوگوں کی رائے کو بھی شامل کرتے رہیں گے۔ ابھی جو ایک اور دو مسائل کہہ سکتے ہیں یا کرنٹ سچویشن کے حساب سے کچھ چیزیں سامنے جو نظر آنا شروع ہوئی ہیں، اس میں یہ ہوا ہے کہ پچھلے کچھ ایک ہفتے کے اندر جو پینل کی ریٹ تھا پر واٹ، اس میں کم از کم 3 سے 5 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ بہت سارے پینلز خصوصاً پی ٹائپ جو ہے مارکیٹ کے اندر شارٹ کر دیے گئے ہیں، اور اس کے اندر ریٹ جو ہے ان کا بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے، کم از کم 3 سے 5 روپے کے مد میں۔ عام طور پہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ اب سارے صارفین کیونکہ این ٹائپ پینلز کی ڈیمانڈ زیادہ کر رہے ہیں، اس لیے پی ٹائپ کا کنزیومر نہیں ہے، لیکن ہنسی کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹائپ کا ریٹ اس وقت آلموسٹ این ٹائپ کے ریٹ سے 2-3 روپے سستا ہو گیا ہے۔ جہاں تک این ٹائپ اور پی ٹائپ کی ٹیکنالوجی کا سوال ہے، ڈیفینیٹلی این ٹائپ جو ہے ایک نئی ٹیکنالوجی ہے، نئی بہتری ہے، اس میں 0.22 کا فیکٹر ہے، 0.15 سے لے کے 0.22 ایفیشنسی، اور لائف ٹائم کا فیکٹر ہے جو کہ، اور اوپر سے بائی فیشل اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو لوگوں کا عام طور پہ تاثر ہے کہ پروڈکشن ڈبل ہو جاتی ہے، جو کہ اگین ایک متھ ہے۔ اصل میں بائی فیشل سیل جو ہے وہ میکسیمم 10 سے 15% اوور پروڈیوس کر سکتے ہیں، اور وہ بھی آپ اگر خاص تدبیر اپنائیں تو ان ترکیب اور تدبیر کے ساتھ جو ہے آپ جو ہے بہتری اس کی پروڈکشن میں لا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی 10 سے 15% کی مد میں۔ تو اسی لیے بہت سارے صارف جو ہیں وہ بائی فیشل سلیکٹ کر کے بھی ان کی ایک عام طور پہ کمپلینٹ ہوتی ہے کہ جی پروڈکشن ڈبل نہیں ہو رہا، تو اپنے صارفین کے لیے جن لوگوں کو اس چیز کا تھوڑی سی خبر غلط ملی ہوئی ہے ان کو جسٹ تصحیح کرانے کے لیے کہ یہ ڈبل پروڈکشن کے لیے نہیں ہوتا، یہ 2 سائیڈڈ ضرور ہوتا ہے، دونوں سائڈ سے پروڈکشن ضرور ہوتی ہے، لیکن ایک سائڈ جو ہے میکسیمم پروڈیوس کرتا ہے اور دوسری سائڈ میکسیمم 10 سے 15% تک کر سکتی ہے۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کی جو گراؤنڈ سرفیس ہے اس پہ وائٹننگ ہوئی ہو، باؤنسی سرفیس ہو، سن لائٹ ایک خاص اینگل سے اس طرح پڑے کہ فرش سے جو لائٹ ہے وہ پراپر باؤنس ہو سکے بیک آف دا پینل کے اوپر، اور وہاں سے بھی پروڈکشن بہتر آ سکے۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ ایک بینچ مارک یا ایک آپ کہہ لو ریسٹرکشن ہے کہ 10 سے 15% سے زیادہ یہ بہتری نہیں آ سکتی۔ خیر، این ٹائپ جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ پاپولر اور ان ڈیمانڈ ہے، اور ظاہر ہے
ہے جس طرح ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے اسی طرح پینل کی آمد و رفت بھی جاری ہے، اور بہت سارے جو امپورٹرز اور وینڈرز ہیں وہ این ٹائپ پینل کی جو ہے فراہمی جو ہے اس کو یقینی بنا رہے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں پہ پی ٹائپ ایک اکنامیکل پینل تھا اور ایک اچھی آپشن تھی، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ مونو پینلز لگانا چاہتے ہیں اور ایک خاص بجٹ کے اندر اپنا پورا سسٹم لگانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے پریشانی کا باعث یقیناً بنا ہے۔ یہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر یہ والی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ دوسری جو ایک بہت بڑی آپ کہہ لیں شاید وہ آرٹیفیشل ہے یا نہیں ہے، یہ تو امپورٹرز اور وینڈرز ظاہر ہے بہت مختلف آراء دے رہے ہیں اس کے بارے میں، لیکن عام طور پہ ہائیبرڈ انورٹرز جو ہے وہ کافی شارٹ ہو گئے ہیں مارکیٹ کے اندر اور مہنگے بھی ہو گئے ہیں۔ عام طور پہ تو دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی گرمی کا سیزن آتا ہے تو ہائیبرڈ کی پرائس میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن اس دفعہ ہائیبرڈ کی پرائس کو اوپر کرنے میں اور اس کی آپ کہہ لیں فراہمی کی کمی کو یقینی بنانے میں بہت سی خبروں کا اور جو بھی ہم پیچھے بات کر رہے تھے ان کا بہت زیادہ ہاتھ ہے۔ خاص طور پہ عام طور پہ وینڈرز یا انویسٹرز آپ کے ایک عرض جو دے رہے ہیں جو کہ شاید سچ بھی لگ رہا ہے کچھ حد تک، وہ یہ ہے کہ بہت سارا مال جو کہ بڑی آسانی سے پاکستان کی مارکیٹ میں آنا چاہیے تھا، وہ کنٹینرز جو ہیں وہ ابھی بھی پورٹ کے اوپر ڈیٹینڈ ہوئے ہوئے ہیں، اور یہ آج کی یا کل پچھلے ہفتے کی کوئی اس طرح کی خبر نہیں ہے، یہ تقریباً آج سے مہینہ پہلے بھی آلموسٹ سیم سچویشن بن گئی تھی، اور اس سے پہلے بھی کچھ ہائیبرڈ جو تھا اتنی ایزیلی نہیں مل رہا تھا۔ ایون آن گریڈ کا ریٹ بھی کچھ حد تک 20-25 ہزار روپے کسی بھی انورٹر کی پرائس بڑھ گئی تھی، کیونکہ آن گریڈ جو تھا وہی ایک چوائس رہ گیا تھا مارکیٹ میں جو کہ ایزیلی اویلیبل تھا۔ ہائیبرڈ جو ہے اس کی شارٹنس ڈیفینیٹلی کریٹ کی گئی ہے، اس میں 2-3 وجوہات جو ہیں۔ نیٹ میٹرنگ سے ریلیٹڈ تو ڈیفینیٹلی ہے، گراس میٹرنگ اور نیٹ میٹرنگ کے درمیان جو ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پایا، اس میں بہت سارے صارف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ہائیبرڈ کی طرف چلے جاتے ہیں اور بیٹریز انسٹال کر کے ہم لوگ اپنا ڈے ٹائم پہ سولر کی بجلی گھر میں ہی استعمال کر لیا کریں اور رات کو بیک اپ کے طور پہ بیٹری استعمال ہو جائے یا کچھ بھی استعمال ہو جائے۔ دیکھیں جب بھی ہم لوگ ہائیبرڈ سیٹ اپ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس چیز کو جاننا ضروری ہے کہ ہائیبرڈ سسٹم ایک طرح کا آپ کو 2 آپشنز پاور کی اور دے رہا ہے، جس میں سولر اور بیٹری شامل ہوتے ہیں۔ کچھ سیٹ اپس ایسے بھی کیے گئے ہیں جس میں دن کے ٹائم صرف سولر کی بجلی ہائیبرڈ کے تھرو لی جاتی ہے اور رات کا ٹائم وابڈا ہی چلایا جاتا ہے۔ اس طرح ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں، ڈفرینٹ سیٹ اپس ہیں، اس کے اکارڈنگلی جو ہے ظاہر ہے ہمارے تک جو ریکویسٹ آتی ہے ہم اس کو یا جن کمپنیز کے پاس بھی ریکویسٹ آتی ہے اس طرح انٹرٹین کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک بہت بڑا خدشہ جو ہے جو کہ میرے ذاتی خیال میں حکومتی اداروں کے ذہنوں میں بھی یہ خدشہ ہے، خاص طور پہ جب وہ گراس میٹرنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں یا نرخ جو جس پہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں بجلی وابڈا کو اس کے اوپر بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر ایسی صورت کوئی اختیار کی گئی جہاں پہ صارف کو اپنا ریٹرن آن انویسٹمنٹ یا سولر پہ انویسٹ کرنا کسی بھی صورت میں خطرناک لگا کہ ان کی انویسٹمنٹ واپس نہیں ہوگی یا اس چیز کا ان کو فائدہ نہیں پہنچا تھا جو کہ ابھی ایز آف ناؤ اس ٹائم پہ ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو بہت سارے صارفین اس تیاری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ اپنا سسٹم ٹوٹلی آف گریڈ کر لیں گے۔ جب بھی ہم آف گریڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گریڈ یعنی حرف عام میں وابڈا کو ریموو کر دیا جائے اور ایک سسٹم جو کہ سولر پلیٹوں اور بیٹری کے اوپر چلتا رہے اس سے گھر پورا جو ہے آپریٹ کرایا جائے اور پورا آپ کا اے ٹو زی جو ہے وابڈا کو بالکل ہی سائڈ لائن کر دیا جائے۔ میرے اپنے ذاتی خیال میں اس فیصلے اگر یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ سولر کے صارفین کو ٹیکس لگایا جائے یا کوئی بھی ایسی جو بھی افواہیں ہیں ابھی تک یا کچھ خبریں ظاہر ہے ابھی ایز ڈاکومنٹڈ فارم میں بھی آ رہی ہیں میڈیا کے اوپر، لیکن کوئی بھی ایسا فیصلہ جو کہ سولر صارفین کو نقصان پہنچائے گا اس کا ڈیفینیٹلی ایسا ری ایکشن ایکسپیکٹ کرنا چاہیے۔ ایسے ری ایکشن سے نہ صرف نقصان جو ہے وہ وابڈا کو ہوگا یا ان کا ساری پاور سپلائی کمپنیز کو ہوگا، بلکہ اوور آل ایک کنزیومر پرسپیکٹو سے بھی پورے ملک کو ایک نقصان ہو سکتا ہے۔ ہائیبرڈ جس طرح میں نے بتایا شارٹ ہے یا مہنگا ہے اور شاید اتنی فراوانی نہیں اویلیبل ابھی بھی مارکیٹ میں، حالانکہ کافی وینڈرز اور انویسٹرز
کافی اچھے ریٹ پہ بھی دے رہے ہیں، شکر ہے انہوں نے ریٹ بہت زیادہ نہیں کیے، جو بھی تناظر ابھی چل رہا ہے یا جو بھی معاملات ابھی چل رہے ہیں، لیکن سٹل اتنے شاید فراوانی نہیں ہوگا کہ لوگ میسو سکیل کے اوپر آف گریڈ کی آپشن پہ جا سکیں، اور شاید کنٹینرز کو اگر روکا گیا ہے اور وہ ڈیٹینڈ ہوئے ہوئے ہیں پورٹ کے اوپر اور ان کو ریلیز نہیں کیا جا رہا، تو شاید ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ اسی خدشے کے نظر ان کنٹینرز کو روکا جا رہا ہے۔ بہرحال ہماری دعا ہے اور ہمیشہ ریکویسٹ رہی ہے حکومت سے بھی اور کنزیومر سے بھی کہ جو بھی فیصلہ لیں سوچ سمجھ کے اپنے دورست فائدے کو دیکھتے ہوئے قریبی نقصان کا نہ سوچیں، دور کا فائدہ ضرور سوچیں، اور اس میں ہمیشہ یہ سوچیں کہ آپ جب بھی انویسٹ کر رہے ہیں وہ آپ اپنی ضرورت یا اپنے گھر کے حساب سے کر رہے ہیں، اس سے ریٹرن کیسے لینا ہے، آپ نے کنزیوم کیسے کرنی ہے اس پاور کو، ہمیشہ ان چیزوں کا دھیان ضرور رکھا کریں، کیونکہ ہائیبرڈ سولوشن کی طرف جانا ڈیفینیٹلی ایک عام طور پہ چوائس تو لگتی ہے کہ اچھی چوائس ہے، لیکن جو لوگوں کو بالکل آئیڈیا نہیں ہے ہائیبرڈ سسٹم کیسے کام کرتا ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ڈیٹیل کر سکیں، آن گریڈ آف گریڈ اور ہائیبرڈ کے اوپر۔ لیکن ہائیبرڈ اگر آپ نے 10 کلو واٹ یا 20 کلو واٹ، میں ذرا سی بڑے سسٹم کی اگزامپل دے رہا ہوں، بٹ لائک 10 کلو واٹ اور 20 کلو واٹ ہم نے ہائیبرڈ سسٹم لگا لیا اگر گھر کے اندر، لیکن گھر کے اندر دن کے ٹائم ہم صرف 1 کلو واٹ بجلی استعمال کر رہے ہیں، تو ہائیبرڈ سسٹم اس کا 1.5 ملٹی پلائر جو ہے میکس جو ہے پروڈیوس کرے گا، یعنی ایک 10 کلو واٹ اور 20 کلو واٹ کا سسٹم 1 کلو واٹ کی یوزج کے اوپر صرف 1.5 کلو واٹ بجلی بنائے گا، اسی لیے آپ کا بہت بڑا سیٹ اپ جو ہے شاید آپ کو فائدہ نہ دے ایک بہت لمبے عرصے تک، آپ جو سیونگ کر پائیں گے وہ صرف دن کے ٹائم کی کنزمپشن کر پائیں گے۔ ہمارے بہت سے گھروں میں دن کے ٹائم اتنا استعمال بجلی کا نہیں ہوتا جتنا شام یا رات کے ٹائم میں بجلی استعمال ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے جو لوگ ہیں وہ آفس گوئنگ ہیں، اسکول گوئنگ ہیں، آج کل چلیں گرمی کی چھٹیاں ہیں تو چلیں بچے تو گھر پہ ہی ہوں گے، لیکن وہی بات ہے کہ بجلی کا استعمال پھر بھی شام اور رات میں زیادہ ہونے کا امکان ہے دن کی نسبت۔ تو ان چیزوں کو ہمیشہ آپ نظر میں رکھیں، اور ہائیبرڈ سسٹم کے بارے میں ضرور ذہن میں رکھیں کہ اس کی یوزج کس طرح ہے۔ بہت سارے ہائیبرڈ سسٹم جو ہیں وہ بچت نہیں لاتے اتنی، بجلی کے استعمال میں ہارڈلی 100 یا 200 یونٹ کی بچت ہوتی ہے، اور اتنی بچت کے ساتھ جو ہے آپ کا بل پھر گرمیوں میں خاص طور پہ 40 50 یا 1000 یا اس سے زیادہ آنے کی بھی توقع ہے، خصوصاً خاص طور پہ جب ابھی بھی بجلی کے نرخ بڑھا دیے گئے ہیں جون سے اگست تک۔ تو ہائیبرڈ سسٹم لگ تو ایک اچھی چوائس رہی ہے، لیکن ہائیبرڈ انورٹر میں انویسٹ کرنا اور ہائیبرڈ کے ساتھ پھر بیٹریز میں انویسٹ کرنا ڈیفینیٹلی ایک بہت زیادہ آپ کی سولر کی قیمت کو بڑھا دیتا ہے، آپ کے پروجیکٹ کی قیمت کو بڑھا دیتا ہے۔ اور ایک اور چیز جو ہائیبرڈ سسٹمز میں سامنے نظر آئی، اور یہ تجربے کی بیس پہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہائیبرڈ سسٹم جو ہے آپ کے گھر کے کوئی بھی الیکٹریکل فالٹ ہے اس کو ایکسپوز کر دیتا ہے۔ ایک ہاتھ میں تو اچھی بات ہے کہ وہ کوئی بھی ایشو جو کہ آپ کے گھر بناتے ہوئے یا جب بھی آپ کا الیکٹریکل ورک ہوا ہوگا، یا آپ اس گھر میں ہو سکتا ہے آپ نے خریدا اور پہلے سے الیکٹریکل ورک کیا ہو، وہ سامنے آ گیا ہے ایشو، تو یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اس سے سسٹم کو خدا نخواستہ نقصان پہنچنے کا یا باقی کوئی اور اس طرح کی تکلیف سے آپ نہ گزریں، یہ ایک عمل ہو سکتا ہے جس میں ہائیبرڈ سسٹم کا تھوڑا سا خطرناک پہلو بھی سامنے آتا ہے آن گریڈ سسٹم کی مقابلے کے اندر۔ تو اگین چاہے آپ ہائیبرڈ استعمال کریں، آف گریڈ استعمال کریں یا آن گریڈ استعمال کریں، ہمیشہ اپنی ضروریات کو اور اپنے بجلی کے استعمال کو مد نظر رکھیں، اس کے حساب سے فیصلہ کریں، اور اپنے بجٹ کو ضرور سامنے رکھیے گا، جو کہ سب سے ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے کہ آپ اگر اتنا ہیویلی انویسٹ کر رہے ہیں کسی بھی سسٹم کے اندر تو آپ کو ریٹرن ملنا لازمی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو اس کا پراپر ریٹرن نہیں مل رہا، بی اٹ ڈیو ٹو دا چوائس آف سسٹم، بی اٹ ڈیو ٹو دا پالیسیز، یا کوئی اور بھی اگر اس میں فیکٹرز آ جاتے ہیں، تو پھر وہی بات ہے کہ آپ کو تسلی سے یہ فیصلہ لینا چاہیے، اس میں کوئی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اور کوشش کریں کہ ہمیشہ
آرام سے 3 4 5 بے شک کنسلٹ کریں مختلف کو. ریٹ کے اوپر خالی کنسلٹیشنز نہ کریں، آپ سسٹم کو سمجھنے کے لیے کنسلٹیشن کریں کہ آپ کا سسٹم ایکچولی کام کیسے کرے گا، اس سسٹم کا ریٹرن کیسے آئے گا، اس کی بلنگ کیسے ہوگی، اور باقی سسٹم میں اگر کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو اس کو ریکور کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ سارے فیکٹرز بہت امپورٹنٹ ہیں بتانا، کیونکہ بہت سارے ہمارے صارفین جو کہ ابھی جس طرح ہمارے پاس بھی کچھ اس طرح کے کلائنٹ ہیں جو سال 2 ہو چکے ہیں، لیکن ظاہر ہے مصروفیت آگے پیچھے ان کے کاموں کی وجہ سے شاید کبھی کبھی کوئی ایک سیناریو ایسا آ جاتا ہے جو کہ دوبارہ سے ایکسپلین بھی ہم کرتے ہیں، ڈیٹیل میں ان کو بریف بھی کرتے ہیں، اس کے پروز اینڈ کون ساری چیزیں ڈیٹیل میں بتاتے ہیں. لیکن پھر بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ بھائی اگر ایک چیز ہو گئی ہے تو اس کے پیچھے کیا نقصان ہو سکتا ہے، کیا فائدہ ہو سکتا ہے. بہت سارے ہمارے آن گریڈ کسٹمر جو ہیں، خاص طور پہ یہ خبروں کا سلسلہ جب سے چلا ہے اور ہم نے بھی یہ سلسلہ شروع کیا ہے آپ کو کلیئر کرنے کا یا جو بھی ٹرینڈ چل رہا ہے اس کے بارے میں بتانے کا، تو ہوا یہی ہے کہ ہم لوگ ان کو بہتر سے بہتر گائیڈ کر تو پا رہے ہیں. افسوس یہ ہے کہ کچھ حکومتی حلقوں کی بھی طرف سے کوئی اتنی پازیٹیو نیوز یا کلیئر نیوز سوائے اویس لغاری صاحب کے، جن کا میں نے کہا بہت پرو ایکٹیو ہے ماشاءاللہ اور بہت ایکٹیولی ایکسپلین کرتے ہیں چیزوں کو اور اچھے کانٹیکس میں ایکسپلین کرتے ہیں، لیکن سٹل ان کے علاوہ کہیں سے کوئی ایسی نیوز نہیں آ رہی کہ جہاں سے ان کی مکمل تردید ہو سکے. آئی ہوپ اویس صاحب نے جو بھی ایکسپلین کیا ہے وہ سچ ہوگا، کوئی اس طرح کا ڈراسٹک میئر نہ لیا جائے جس سے سولر انڈسٹری جو ہے بالکل ہی کولیپس کر جائے اور ایک عام کنزیومر جو ہے اس کو جو ہے بہت ساری تکلیف اٹھانی پڑے اس میں، اور خدا نخواستہ اگر کنزیومر کو نقصان اٹھانا پڑا تو ایونچولی حکومت اور پاور سپلائی کمپنیز کا اس میں زیادہ نقصان ہوگا. تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ کوشش کریں گے اور بھی آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کرتے رہیں. اس میں مزید ٹیکس کے بارے میں اگر ابھی کچھ باتیں چل رہی ہیں جس میں اگین کوئی فکس نہیں تھا، ٹیکس کے بارے میں بھی تردید آ چکی تھی پہلے بھی، ابھی دوبارہ پھر سے ٹیکس کا ایک آ چکا ہے کہ جی فکس ٹیکس کے اوپر شاید کوئی بات کی جا رہی ہے. تو اگین ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس تناظر میں کن کن سسٹمز یا کوئی بھی ہے، جب تک حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا کچھ بھی کہنے سے قاصر ہے، اور قیاس رائیوں سے صرف آپ کی ٹینشن بڑھے گی، آپ کی سولر کی پروڈکشن نہیں بڑھے گی. تو اپنی ٹینشن کو بالکل نہ بڑھائیے، سولر کے اوپر فوکس کیجئے، میکسیمم اپنے سولر پینلز کو صاف رکھیے، اللہ کرے بارش ہو جائے تاکہ آپ کے سولر پینلز کی صفائی ہو سکے. آپ کے سسٹم ٹیوننگ ضرور مانگتا ہے، اپنے جو بھی انورٹر آپ کے لگے ہوئے ہیں کوشش کریں وہ وینٹیلیٹڈ رہے، کھڑکیاں کھلی ہوں، اس میں پنکھا یا کوئی ایسی ڈیوائس کولر یا کچھ بھی ایسا لگا دیں جو انورٹر کو ہیٹ اپ ہونے نہ دے. خصوصاً ہائبرڈ سسٹمز کے اندر ضرور اس چیز کا خیال رکھیں، کیونکہ ہائبرڈ سسٹم جو ہے 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے. اس کے پاس 3 پاور سپلائیز ہیں، واپڈا، سولر اور بیٹری، تو اس نے 24 گھنٹے چلتے رہنا ہے، 24/7 365 جو عام طور پہ ہم کہتے ہیں. تو اس کے اندر اس کو ٹھنڈا رکھنا ضروری ہے. اوور ٹمپریچر کے پچھلے دنوں بہت سارے کیسز سامنے آئے انورٹرز کے اندر، تو اسی تناظر میں نے کہا کہ آپ سے یہ معلومات بھی شیئر کر لوں کہ پریکاشنری میئرز کیا لے سکتے ہیں آپ، جس سے آپ کی سولر پروڈکشن پہ بھی ڈیفینیٹلی امپیکٹ آئے گا، کیونکہ وہ اگر اوور ہیٹ نہیں ہوگا انورٹر تو وہ اچھی پروڈکشن کرتا رہے گا. اسی کے ساتھ ہم لوگ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمیں ڈفرینٹ ٹاپکس کمنٹس میں بتائیں کہ جس کے اوپر آپ ہماری رائے یا ہم ڈسکشنز کر سکیں. انشاءاللہ ابھی اور بھی ٹاپکس آئیں گے جس میں کچھ ٹیکنیکل ٹاپکس میرا تھا جو کہ ایک عام صارف کو سمجھنا ضروری ہے جب بھی وہ سولر سسٹم لگاتا ہے. تو کوشش ہماری یہی ہے کہ انشاءاللہ ان ٹاپکس کو بھی ضرور کور کریں، اور آپ سب لوگوں کے جتنے بھی سوالات ہیں ان کو ہم لوگ ان کے جوابات ہم لوگ ضرور دے سکیں، اور انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو اس کا حل نکال سکیں. اللہ حافظ.